अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। बरदरान इस्लाम और इस्लामी ख़वातीन, मुशाहिदीन व मुशाहिदात, सीरत नबवी के मुसलसल दुरूस का ये दूसरा दर्स है, दूसरी कड़ी है। इसमें हम मसादिर सीरत को बतलाएंगे। इससे पहली क्लिप में हमारी गुफ्तगू ख़त्म हुई है इस नुक्ते पर कि सीरत के मसादिर कितने हैं। वहाँ आपको जवाब दिया जा चुका है कि सीरत के मसादिर तकरीबन 9 हैं। यहाँ इस नुक्ते से हम ये दर्स शुरू करते हैं कि सीरत के जो 9 मसादिर हैं वो कौन कौन से हैं। इसका जवाब मुलाहिदा हो, उलमाए सीरत निगार ने और मुहक्किकीन ने सीरत के मसादिर में से बहुत सारी चीज़ों का तज़किरा किया है और जिसे उन्होंने सीरत का मसदर और मर्जा करार दिया है वो तकरीबन कुल 9 चीज़ें हैं। यानी सीरत से मुताल्लिक़ मालूमात कम व बेश हमें कहाँ मिल पाएंगे, ये मालूमात हमें और आपको इन 9 मसादिर में दस्तयाब होंगे। जब सीरत के ताल्लुक़ से हमें और आपको इंक्वायरी हो और किसी चीज़ के ताल्लुक़ से बहस करनी हो और कुछ तलाश करना हो तो इन 9 मसादिर की तरफ हम और आप खुसूसी तौर पर रुजू करें। क्या है वो 9 मसादिर? नंबर 1, कुरान करीम। मसदर अव्वल सीरत नबवी के लिए हमने कुरान को करार दिया है और हर कुरान का पढ़ने वाला जानता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात ज़िंदगी का बहुत हिस्सा और उसके बहुत सारे पहलू कुरान मुक़द्दस में मौजूद हैं। दूसरा मसदर है कुतुब तफासिर, यानी तफसीर से मुतालिक जो किताबें हैं कुरान की, जिन उलमा ने तफसीर की है मुतक़द्दिमीन ख़ास तौर से, तो वहाँ भी हम सीरत की बहुत सारी चीज़ें पाएंगे। क्योंकि सीरत नबवी से मुताल्लिक़ अगर आयात हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि तफसीर करते वक्त मुफस्सिरीन ने उस ख़ास गोशे का ज़िक्र किया होगा जो सीरत से मुताल्लिक़ है, तो वहाँ भी हमें और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। खुसूसी तौर पर तफसील बिलमासूर की तरफ हम जाएंगे, जैसे इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह की तफसीर, इसी तरीके से हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह की तफसीर, इसी तरीके से अल्लामा बग़वी रहमहुल्लाह की तफसीर और मुताख़िरीन में से अल्लामा शौक़ानी रहमहुल्लाह और नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान रहमहुल्लाह, जिनकी तफसीर का नाम है फ़तहुल बयान फ़ी मक़ासिदिल क़ुरआन, और अल्लामा शौक़ानी रहमहुल्लाह की तफसीर का नाम है फ़तहुल क़दीर। तो हम और आप जब इन तफासिर की तरफ रुजू करेंगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीरत से मुताल्लिक़ हमें और आपको मिलेंगी, इसमें कोई शक नहीं। उनसे पेशतर भी इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तफसीर, मुक़ातिल इब्ने हय्यान की तफसीर, और इसी तरीके से बहुत सारी तफासिर, इब्ने अबी हातिम की तफसीर, और अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह ने जो तफसीर अल-मासूर के नाम से मुरतब किया है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हम और आपको तफसीर सीरत से मुतालिक मिलेंगी। तीसरा मसदर और मर्जा कुतुब अहादीस। अहादीस की किताबों में भी बहुत सारी चीज़ें सीरत से मुतालिक हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अहादीस की किताबें एक माना में सीरत ही है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی حالات زندگی کو اگر ہم سیرت کہتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وضو کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صلاۃ ادا کی، آپ نے زکوٰۃ کے حکام کیا بتلائے، آپ نے حج کیسے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق اور نکاح کے حکام کیا بتلائے، اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقاق و زہد وغیرہ کے تعلق سے کیا بات بتلائی۔ یہ ساری چیزیں تقریباً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اگر ہیں تو سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ گویا کہ یہ ہے۔ اسی طریقے سے اس کتب احادیث کے اندر کتب المغازی ہیں اور کتب السیر ہیں، اسی طریقے سے کتب الشمائل بعد محدثین نے وضع کی ہے اپنی حدیث کی کتابوں میں، ایک پورا مستقل باب یا کہیں مستقل کتاب رکھا اس نام سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں سیرت سے متعلق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو کتب احادیث سیرت کا سب سے بڑا اور سب سے مضبوط اور ٹھوس مصدر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور کتب احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پورے طور پر تقریباً بند کی گئی ہے، کم ہی چیزیں چھوٹی ہیں جو کتب احادیث میں موجود نہ ہوں۔ یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المغازی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال جو غزوات سے متعلق ہے، یا اسی طریقے سے کتاب السیر جو وضع کی ہے انہوں نے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو کتب احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ایک بہت مضبوط اور ٹھوس مصدر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور سیرت کے بہت سارے گوشوں کو کتب احادیث شامل ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہم ذکر کرتے ہیں کتب الشمائل والدلائل۔ اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل، آپ کے نبی ہونے کی دلیلوں کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس تعلق سے بہت ساری کتابیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دلائل النبوہ علامہ بیہقی رحمہ اللہ کی سب سے مشہور کتاب مانی جاتی ہے۔ پانچویں نمبر پر کتب المغازی والسیر، کتب المغازی والسیر جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احوال زندگی کے تعلق سے خاص طور سے لکھی گئی ہے، جیسے سیر و اعلام النبلاء حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے شروع کے 4 جلدوں میں سیرت نبوی لکھی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی بدایہ اور نہایہ میں شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کو قلم بند کیا ہے۔ یا سیرت ابن ہشام کہہ لیجئے، وہ گرچہ سیرت ابن ہشام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابن ہشام کی وہ تاریخ ہے، یعنی وہ سیرت نبوی جسے مرتب کیا ہے ابن ہشام رحمہ اللہ نے۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی ہیں۔ انہی کتابوں میں سے کتاب ہے تاریخ خلیفہ ابن خیاط، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے بہت ساری چیزیں درج کی ہیں۔ اسی طریقے سے ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفوت الصفوہ کے اندر بھی ذکر کی ہے بہت ساری چیزیں، اور قاضی عیاض رحمہ اللہ کی الشفا باحوال مصطفیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ان کا تذکرہ ہم تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں صرف آپ یہ جان لیجئے کہ چھٹے نمبر پر جس کا تذکرہ میں نے، پانچویں نمبر پر جس کا تذکرہ میں نے کیا ہے سیرت کے مصادر میں سے، وہ کتب المغازی والسیر ہیں، اور 7ویں نمبر پر کتب التاریخ، اور 8ویں نمبر پر کتب اللغہ، اور 9ویں نمبر پر کتب الرقائق ہے۔ سیرت نبوی سے متعلق سوال نمبر کہہ لیں یا نقطہ نمبر کہہ لیں یا پوائنٹ کہہ لیں، 7ویں چیز وہ کیا ہے ذرا دیکھیے۔ قرآن سیرت نبوی کا مصدر اول کیوں کر؟ قرآن سیرت نبوی کا مصدر اول کیوں کر؟ جواب اس کا ذرا سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جسے ہم سیرت نبوی کا ایک اہم حصہ کہہ سکتے ہیں۔
اب جب کئی مقامات پہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی ہی کا نام سیرت ہے. وہ چاہے آپ کی نبوت کا تذکرہ ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے ساتھ عہد و معاہدہ کا تذکرہ ہو، عہد و میثاق کا تذکرہ ہو، یا دوسروں کے ساتھ جنگ کا تذکرہ ہو، یہ ساری چیزیں گویا کی سیرت کا حصہ ہیں. 8ویں نمبر پر جو نقطہ ہے، قرآن کے بعض مقامات کی طرف اشارہ کریں جسے ہم سیرت نبوی کا حصہ کہہ سکتے ہیں. جواب کیا جواب ہے اس کا؟ درج ذیل سطروں میں بصورت سوال و جواب قرآن کے بعض مقامات کا تذکرہ ہم کرتے ہیں جس کو ہم سیرت نبوی کا اہم حصہ کہہ سکتے ہیں. اب سوال جواب کی شکل میں نے اس کو اس وجہ سے کر دیا ہے تاکہ اس کو بآسانی 2 پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں اتار سکیں اور خلاصے کے طور پر بھی اپنے ذہن میں آپ اسے محفوظ رکھ سکیں. کیا ہے ذرا دیکھیے، قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیم ہونے کا تذکرہ کس صورت کی کس آیت میں ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے، سیرت نگار بھی لکھتے ہیں، مورخین بھی لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم الاب والام تھے، ماں باپ دونوں کی طرف سے یتیم تھے. یعنی ماں کے پیٹ میں تھے تبھی باپ کا انتقال ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو ماں کا انتقال ہو گیا. اور وہ یتیم اسی کو کہتے ہیں جس کے باپ کا انتقال بچپن میں ہو گیا ہو. اب انسان بچپن ہی میں ہے کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا. ماں کے پیٹ میں تھے وہ بچپن ہی آپ کا کہلائے گا. پیدا ہوئے 6 سال کے تھے، ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال بھی بچپن میں ہو گیا، آپ کے باپ کا انتقال بھی بچپن میں ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. یتیم اسی کو کہتے ہیں جس کے باپ کا انتقال بچپن میں ہو گیا ہو، یعنی جس انسان کا بھی بچپنا رہا ہو اور اسی حالت میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو. جانوروں میں جس کی ماں کا انتقال بچپن میں ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں. سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، قرآن میں اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ الضحیٰ کے اندر فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے اے نبی آپ کو یتیم نہیں پایا تو ہم نے ٹھکانہ دے دیا. اس احسان کا تذکرہ کیا ہے رب العالمین نے، اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا. ورنہ یتیموں کو کون پوچھتا ہے؟ اس سماج میں جہاں کوئی شخص اگر انتقال کر جائے تو اور اس کے پاس اولاد ہو تو معلوم ہوا کہ اس کا بھائی اس کی بیوہ سے شادی کر لیا اور اس کی بچیوں کے حصے کو ہڑپ لیا اور اس کے بچوں کے بھی حصے کو ہڑپ لیا یا ناجائز طور پر لوٹ کھسوٹ کر کے کھا لیا. یہ صورتحال جس ماحول میں رہا ہو وہاں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 6 ہے یہ، کہ اے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا. کتنا بہتر ٹھکانہ تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ باپ کا انتقال ہوا، ان کی ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور گھرانے کے لوگوں نے پالا پوسا، آرام کے ساتھ رہنے سہنے کا بندوبست کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ کے دادا عبد المطلب بہت خوش ہوئے، بہت لاڈ و پیار دیا، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. یہاں تک کہ بعض روایات جن پر کلام بھی ہے کہ جہاں ایرانی قالین بچھی ہوتی تھی دارالندوہ میں اور صحن کعبہ میں جہاں بیٹھتے تھے بڑے بڑے لوگ کفار مکہ کے دارالندوہ کے، وہاں عام بچے نہیں جا سکتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھیلتے کھیلتے پہنچ جاتے تھے. لوگ روکتے تھے تو عبد المطلب کہتے تھے دعو ابنی ھذا ان لہ لشأنا، میرے بیٹے کو چھوڑو اس کی ایک شان ہوگی. روایت پر کلام ہے، بہت سارے لوگوں نے کلام کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے انتقال کر جانے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے دادا نے آپ کو پالا پوسا. دادا کا جب انتقال ہونے لگا تو دادا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کر دیا اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر دیا، جس کی خاص وجہ یہ تھی، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس کئی بیویاں تھیں، جس بیوی سے ابو طالب تھے اسی بیوی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بھی تھے. تو گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب دونوں کی ماں ایک تھی، اور باپ تو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا تھے تو سب کے باپ عبد المطلب ہی تھے، لیکن ماں اور باپ دونوں میں جو شریک تھے وہ
ابو طالب اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ ایک ہی ماں سے دونوں تھے، اس وجہ سے زیادہ امید تھی عبد المطلب کو کہ ابو طالب اس ذمہ داری کو پورے طور پر نبھائیں گے۔ حالانکہ صحیح یہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ ریکھ بچپن میں کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں تک کہ آپ قصے میں اور بیان میں سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ حالانکہ بوقت تحقیق کی چیز پائے ثبات تک نہیں پہنچتی ہے۔ بعد محققین نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ثویبہ کو، اپنی لونڈی کو ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا، نہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلایا تھا تو اس خوشی میں آزاد کیا تھا۔ تو بہرحال ایک مرسل روایت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہے، اور بہت سارے مورخین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہاں کہنا یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ ریکھ میں تھا، لاڈ و پیار کرتا تھا آپ سے، اور یہی ہے اس آیت کی تفسیر، علم نجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے اے نبی آپ کو یتیم نہیں پایا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ یہی وہ ٹھکانہ تھا۔ پورے گھر کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے تھے۔ جو گھر کے بڑے تھے عبد المطلب، وہ خود آپ کو پیار کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب نے بھی آپ کو پیار کیا، لاڈ و پیار دیا، اور وہ بھی اپنے ساتھ سفر میں بھی رکھا کرتے تھے۔ تو یہی ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہاں نقطہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اس کا تذکرہ کہاں موجود ہے؟ سورہ دوحہ آیت نمبر 6 کے اندر موجود ہے۔ آگے نقطہ دیکھیے، کیا نقطہ ہے یہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے مصدر اول ہے۔ تو کچھ چیزوں کا تذکرہ کیجئے یا کچھ مقامات کا تذکرہ کیجئے جو یہ واضح کرے کہ ہاں واقعی سیرت کا ایک گوشہ اس کے اندر موجود ہے۔ آگے دیکھیں، نقطہ نمبر 9 ہے، قبل از نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا متلاشی ہونے کا ذکر کس صورت کے کس آیت میں موجود ہے؟ واضح کر دوں میں اس مفہوم کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے وہ جاہلیت کا دور تھا، اس میں کوئی شک نہیں، تقریباً 150 سال وہ زمانے جاہلیت ہے۔ دین ابراہیم کا کچھ بقیہ تھا جس پر کفار مکہ عمل کرتے تھے، جیسے حج وغیرہ کے مسائل موجود تھے، اس میں بھی بہت کچھ بگاڑ رکھا تھا انہوں نے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کا متلاشی تھے، اس تعلق سے قرآن میں کہاں موجود ہے؟ سورہ دوحہ کے آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو پایا حق کا متلاشی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کر دی۔ بعد مفسر قرآن نے ترجمہ کیا ہے، مترجمین نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا، بھولا ہوا پایا تو آپ کی رہبری کر دی، رہنمائی کر دی۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ آپ کو گمراہ پایا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کی رہنمائی کر دی۔ گمراہ کا ترجمہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے اور گمراہ سے تعبیر کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، ضالہ کے معنی ہوتے ہیں، ضالن کا معنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ گمشدہ چیز کو تلاش کرنے والا۔ ضالہ کے معنی ہوتے ہیں گمشدہ چیز، اور ضالن اگر اسی سے آپ لیں تو اس کا مطلب گمشدہ چیز کو تلاش کرنے والا۔ تو حق کا متلاشی تو آپ تھے ہی۔ اپنے آخری ایام میں نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ چیزیں لے جا کر کے غار حرا میں ٹھہرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تلاش میں کہ حق کیا ہے، حق کہاں ہے، اسی کی تلاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہاں پہ عبادت نہیں کرتے تھے، جو بعد روایات میں موجود ہے، یتحنفو یتعبدو، وہ امام زہری رحمہ اللہ کی طرف سے وہ ادراج کا ہے، مدرج لفظ ہے یتعبدو۔ وہ کیا عبادت کر سکتے تھے؟ وہاں کون سی عبادت؟ آپ کے پاس کیا علم تھا کہ آپ اس طرح عبادت کریں؟ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یتعبدو کا معنی بتلا دیا صلاۃ ادا کرتے، تو بھی صلاۃ کون سی صلاۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے؟ آخر کفار مکہ کے ہاں کوئی صلاۃ تھی یا دین ابراہیمی سے صلاۃ کی کوئی کیفیت ملی تھی جس کو آپ ادا کرتے تھے؟ ایسا اس طرح تفسیر کرنا غلط ہے۔ یتحنفو او یتحنثو، یتحنفو کے معنی ہیں یعنی واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دین حنیف کی اتباع کیجیے۔ تو یہ تحنفوں کا معنی یہی ہوا کہ اسی کے تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دین حنیف کے تلاش میں تھے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ تحنثوں ہنس کے معنی ہوتے ہیں گناہ، اور یہ تحنثوں کے معنی ہوتے ہیں گناہ سے بچنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اور کفر کی گھٹا ٹوپ تاریخی تھی، بستی کے اندر 360 معبود رکھ کر کے لوگ پوجتے تھے،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے برطرف ہو کر کے اس گناہ سے بچ کر کے کہاں رہتے تھے؟ غار حرا میں رہتے تھے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں یتحنث اور یتحنف کا معنی یہ ہے، یا یہ ہے کہ اس سے ان تمام چیزوں سے بت پرستی سے مڑ کر کے آپ دوسرے راستے کی طرف تھے، اس سے آپ پھرے ہوئے تھے، منحرف تھے، یہ معنی بھی کہہ سکتے ہیں یہ تحنفوں کا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں حق کا متلاشی تھے، اور اس کا تذکرہ سورہ دہا کے آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ آگے کا نقطہ دیکھتے ہیں، نقطہ نمبر 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا ذکر قرآن کی کس سورت کی کس آیت میں ہے؟ دیکھیں 3 مقامات کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کا متلاشی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا 2 مرتبہ، اس کو بھی سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا گیا کہ مصدر کا یہ مضبوط حصہ ہے قرآن، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی سیرت کا مضبوط حصہ ہے، اور سیرت نبوی کا مصدر قرآن کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو تیسرا نمبر جو ہم نے ذکر کیا کہ قرآن سیرت نبوی کے لیے مصدر کیسے ہے، ذرا دیکھیے، نمبر 10 ہے، پوائنٹ نمبر یا نقطہ نمبر یا سوال نمبر 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا ذکر سورہ الشرح کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، وہاں موجود ہے۔ یہ جواب ہوا کہ کہاں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا ذکر؟ سورہ الشرح آیت نمبر 1۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے صدر کو کھول نہیں دیا، چاک نہیں کر دیا؟ دونوں معنی لے سکتے ہیں، آپ کا سینہ کھول دیا حق کو قبول کرنے کے لیے، یہ نبوت آئی اور آپ نے قبول کیا، رسالت آئی آپ نے قبول کیا، توحید کی باتیں آئی آپ نے قبول کیا۔ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر دیا، اور 2 مرتبہ واقعہ پیش آیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو تمیم میں یعنی حلیمہ سعدیہ کے ہاں طائف میں جب آپ بکری چلا رہے تھے بچوں کے ساتھ، وہاں واقعہ پیش آیا، اور دوسرا معراج کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ پیش آیا زمزم کے کنویں کے پاس حرم کے اندر۔ تو یہ 2 مرتبہ ذکر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، اور یہاں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 11۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ پر شق قمر کا واقعہ پیش آیا، یعنی جب آپ سے مطالبہ کیا گیا کہ اگر آپ یہ چاند جو دکھ رہا ہے اس کو 2 ٹکڑے کر دیجئے تو ہم آپ کو نبی تسلیم کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی اٹھائی تو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس کا تذکرہ قرآن میں کہاں موجود ہے؟ اس کا تذکرہ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو سورہ القمر آیت نمبر 1 میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ چکی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا بھی قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں اس طرح سے ہیں، یعنی جیسے دونوں انگلیوں کے بیچ میں کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، ایسے ہی میرا دور اور قیامت کا دور ملا ہوا ہے، یعنی میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یا اس طرح سے کہ جیسے دونوں انگلیاں چھوٹی بڑی ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے قیامت کے آنے میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، قیامت کی گھڑی قریب آ چکی ہے۔ صحابہ کا جانا ختم ہونا دنیا سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ ساری چیزیں علامت قیامت میں سے تھیں اور سب آ چکی ہیں، پیش آ چکی ہیں، اور قیامت کی گھڑی بالکل قریب آ چکی ہے۔ وانشق القمر، اور چاند شک ہو چکا ہے، پھٹ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں واقعہ پیش آیا تھا، اور آج بھی محققین اور سائنسداں اس چیز کو مانتے ہیں کہ چاند کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی دراڑ کبھی ہوا ہے اور کوئی پھٹنے کا واقعہ کبھی پیش اس کے اندر آیا ہے۔ تو سورہ قمر کے آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین نے شق قمر کا تذکرہ کیا ہے، قمر کے چاک ہونے، چاند کے چاک ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کلپ کے اندر ایک آخری نقطہ جو ہم لینا چاہتے ہیں، نقطہ نمبر 12 ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ہے، کسی ایک کی نشاندہی کریں۔ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، نبی تھے، کسی ایک جگہ کا تذکرہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی وہ گوشہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہے، جو آیت دلالت کر رہی ہے کہ آپ رسول ہیں، جو آیت دلالت کر رہی ہے کہ آپ نبی ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 3 اللہ رب العالمین نے فرمایا
انک لمن المرسلین، بے شک اے نبی آپ بھیجے گئے لوگوں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ کلپ یہیں پر ختم ہوتی ہے، آگے کے لیے انتظار کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سیرت نبوی کو دقت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔